बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात तश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है कहानी, यानी कहानी नवीसी। आपने कहानी जो लिखनी होती है खुद से, हम यहाँ पे पॉइंट्स बता देते हैं, बाज़ वक़्त कहानियाँ भी पूरी पढ़ा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फिर आखिर में कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके हम सिर्फ निकात या खाके डिस्कस करेंगे और आपने उससे ख़ुद कहानी बनानी होगी। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होंगी कि जो आप सिरे से ख़ुद तख्लीक करेंगे, सिर्फ आपको मौजू दे दिया जाएगा, नतीजा जिसे आप कहते हैं, वो उस नतीजे की मुताबिकत से आपने उस मौजू की मुताबिकत से कहानियाँ खुद तरतीब देनी होंगी। तो ये आज हमारा कहानी के हवाले से तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने 6 कहानियाँ डिस्कस की हैं। आज के लेक्चर में हम मज़ीद 2 कहानियाँ डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सी कहानियाँ डिस्कस करनी हैं। जी, पहली कहानी है सच की बरकत। अच्छा, एक पॉइंट तो आपको मैं ये बता दूं कि कहानियाँ अमूमी तौर पे किसी न किसी अखलाकी सबक के हवाले से, सतह पे किसी न किसी अखलाकी सबक के हवाले से कही गई होती हैं। उनमें कोई ना कोई अखलाकी सबक मौजूद होता है, लेकिन आपने इन कहानियों को आपस में गड़बड़ नहीं करना, मिक्सअप नहीं कर देना। मसलन ईमानदारी का सिला हमेशा मिलता है, उसमें अब सच की बरकत वाली जो कहानी है वो आप नहीं लिख सकते। आपने टू द पॉइंट, जिसमें ईमानदारी और दयानतदारी के मुतालिक बात की गई हो, वो कहानी बयान करनी है। ये कहानी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है सच की बरकत। ये एक बड़ी मशहूर व मारूफ हकायत है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इसके ज़रा हम अहम पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी खाका जो है वो देख लेते हैं, फिर मुकम्मल कहानी भी देख लेंगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सफ़र पर रवानगी। 40 दीनार और माँ की नसीहत। अब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब सफ़र पर रवाना हुए, वो तहसील इल्म के लिए बगदाद की जानिब बढ़ रहे थे। उनकी माँ ने उन्हें 40 दीनार दिए रकम सफ़र खर्च के तौर पर, या वहाँ पे जहाँ पे वो जा रहे थे बगदाद में, वहाँ पे खर्चात के लिए 40 दीनार दिए। और माँ ने नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना, कोई भी मुश्किल पेश हो सच से पीछे मत हटना। इत्तफाक ये हुआ कि काफ़िले पर डाकुओं का हमला हो गया। वो काफ़िले के साथ जा रहे थे, डाकुओं ने सारे काफ़िले को लूट लिया। एक डाकू आपके पास आया तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरे पास 40 दीनार हैं। आपने सच बताया। वो पहला तलाशी लेकर, और उसे जब 40 दीनार नहीं मिले तो वो चला गया कि ये बच्चा शायद झूठ बोल रहा है। एक और ने आकर पूछा तो आपने कहा कि मेरे पास 40 दीनार हैं। सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा दीनार कहाँ हैं? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बता दिया कि ये दीनार मेरी जेब में सिले हुए हैं, मेरी माँ ने कमीज़ के अंदर सी दिए थे, सिले हुए हैं। तो बादशाह ने कहा कि जी तुमने ये दीनार, सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुमने ये दीनार छुपाए क्यों नहीं? तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माँ ने मुझे सच बोलने की नसीहत की थी। सरदार इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। उसने सबको लूटा हुआ माल वापस कर दिया और डाका जनी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। नतीजा, सच में बहुत ताकत होती है। ये सच की ताकत थी कि जिसने एक डाकुओं के सरदार को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। इस खाके से आप पूरी कहानी तो समझ गए होंगे। बहरहाल आपके सामने चूँकि ये अक्स मौजूद है तो इसकी हम एक मरतबा रीडिंग भी कर देते हैं।
ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بچپن کے زمانے میں تحصیل علم کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے وقت ان کی والدہ محترمہ نے 40 دینار انہیں دیے اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، خواہ تمہیں کیسا ہی خطرہ کیوں نہ پیش آئے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اس قافلے پر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ جب ڈاکو باری باری قافلے والوں کی تلاشی لے رہے تھے تو ان میں سے ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، اے لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے اسے مذاق سمجھا اور آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں ایک اور ڈاکو آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے آپ سے پوچھا، وہ دینار کہاں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میری قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ قمیض کو چاک کر کے دیکھا، یعنی چاک کرنا پھاڑنا، دیکھا تو واقعی اس میں 40 دینار سلے ہوئے تھے۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے حیران ہو کر کہا، تم نے ان دیناروں کو بچانے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ نے جواب دیا، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ جواب سن کر سردار کے دل پر بے حد اثر ہوا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکا ماں کا اتنا فرما بردار ہے اور میں اپنے خدا کا کس قدر نافرمان ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اسی وقت توبہ کی اور لوٹا ہوا تمام مال و اسباب اہل قافلہ کو واپس کر دیا اور ہمیشہ کے لیے راہزنی کے پیشے کو ترک کر دیا۔ نتیجہ، سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ایک کہانی ہم نے دیکھ لی، اب بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب۔ جی، آج کے لیکچر کی دوسری کہانی آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہے۔ عنوان ہے اس کہانی کا، محنت کا پھل۔ خاکہ پہلے دیکھتے ہیں، کسان کے نکمے بیٹے۔ لاک ڈاؤن میں تو آج کل تقریباً ہر کوئی نکمہ ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹس بھی، آپ بھی نکمے ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ آپ کی جو محنت کرنے کی عادت ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہ ہوئی ہو۔ انشاءاللہ آپ دوبارہ محنت کی طرف آئیں گے۔ دس از جسٹ فار انجوائمنٹ۔ کسان کی مرتے وقت خوشخبری۔ کسان کے بیٹے نکمے تھے، کسان نے سب کو بلا کے مرتے وقت ایک خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی کسان نے؟ کہ کھیتوں میں خزانہ دفن ہے۔ اس نے کہا کہ کھیتوں میں نے خزانہ دفن کیا تھا، وہ تم ڈھونڈ لو۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے جو خزانے کی طلب میں تھے وہ فوراً زمین کھودنے پر مامور ہو گئے، لیکن زمین میں انہیں خزانہ نہ ملا۔ خزانہ نہ ملنے پر انہیں مایوسی ہوئی، چونکہ وہ کھیتوں کی ساری زمین جو جہاں پہ کھیت تھے وہ اسے کھود چکے تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس کھودی ہوئی زمین میں اب بیج ہی بو دیا جائے۔ انہوں نے کھودی ہوئی زمین میں بیج بو دیا۔ کچھ عرصے بعد لہلہاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں۔ جب فصلیں ان کھیتوں میں لہلہانے لگیں تو تب کسان کے بیٹوں کو سمجھ آئی کہ وہ پوشیدہ خزانے کا جو راز ہے وہ کیا تھا، اس پوشیدہ خزانے کی حقیقت کیا تھی۔ بیٹے باپ کی اس نصیحت کو یا اس مرتے وقت کی خوشخبری کو کہ جی کھیتوں میں خزانہ دفن ہے اب سمجھ پائے۔ کہانی کا نتیجہ کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، انسان کو محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی اکثر تلقین کی جاتی ہے، تاکید کی جاتی ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو محنت کا ثمر ضرور ملے گا۔ کہانی مکمل بھی آپ کے سامنے عکس موجود ہے، ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں نہایت کاہل اور سست تھے، وہ اپنی کام چوری کی وجہ سے بھوکوں مرتے تھے۔
ایک دفعہ بوڑھا کسان بیمار ہو گیا۔ جب اسے زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، بیٹا دیکھو، میں اب چند ساعتوں کا مہمان ہوں، میرے بعد تم اتفاق اور محبت سے رہنا، اور دیکھو میرے پاس ایک بیش باغ خزانہ ہے جسے میں نے کھیتوں میں دبا رکھا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھے کسان کی روح پرواز کر گئی۔ بیٹوں نے جب باپ کے کفن دفن سے فراغت پائی، یعنی باپ کو دفن کر لیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد جو کچھ مراحل ہوتے ہیں ان کو نمٹا لیا، تو بیلچے اور کدالیں لے کر کھیتوں کی طرف چل دیے اور ایک کے بعد دوسرے کھیتوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ باپ کی ملکیت میں جتنے کھیت تھے ان ساروں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے کئی کھیت کھود ڈالے، لیکن خزانے کا نشان تک نہ ملا۔ آخر مایوس ہو کر کہنے لگے کہ باپ نے مرتے وقت ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ کھدی ہوئی زمین میں انہوں نے گندم بو دی۔ چند دنوں کے بعد بارش ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کھیتوں میں گندم لہلہانے لگی۔ اب چاروں بھائی بہت خوش تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے کھیتوں میں کبھی اتنی پیداوار نہ ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بدلنے لگی اور وہ خاصے خوشحال ہو گئے۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ پوشیدہ خزانے سے ان کے باپ کی کیا مراد تھی۔ قدرت نے ان کی محنت کا پھل انہیں دے دیا تھا اور وہ اپنے باپ کے خزانے کو حاصل کر چکے تھے۔ یہاں پہ کہانی ختم ہوتی ہے، اور نتیجہ کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، جب محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ ہماری آج کی دوسری کہانی بھی اختتام پذیر ہو گئی۔ ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھتے ہیں، یقیناً انہی دو کہانیوں کے متعلق ہوئے ہیں ہوم ورک آپ کا۔ جی، دونوں کہانیاں لکھ کر اور تیار کر کے لائیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو دونوں کہانیاں پڑھی ہیں، دوسری ایک تو ہم نے پڑھی محنت کا پھل، اور پہلی کہانی ہم نے پڑھی تھی اور سچ کی برکت۔ یہ دونوں کہانیاں جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ آپ نے لکھ کر بھی لانی ہے اور تیار کر کے بھی لانی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ خاکے کی مدد سے اپنے الفاظ میں یہ کہانیاں بیان کریں، تو زیادہ یہ خوش آئند اور حوصلہ افزا بات ہے پہلے بھی، کیونکہ آپ کی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا سامنے آنا یہ زیادہ خوش آئند ہے، آپ کو خود کو لکھنے کی ترغیب۔ یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھائی بھی آپ کو اس لیے جاتی ہیں کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے لائیں، آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کام میں لائیں، اور تحریر کے فن کا، آپ تخلیقی فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ بہتر تو اس سے بھی یہ ہے کہ آپ خاکے کی بجائے خود سے ان موضوعات پہ کہانیاں نئے سرے سے کہانیاں تخلیق کریں، خود کہانی آپ، ان ادر ورڈز کہ آپ جی خود کہانی بنائیں، خود کہانی گھڑیں۔ یہ کہانیاں بھی تو ایسے ہی ہیں نا کہ کسی نہ کسی کے ذہن کی اختراع ہیں، ایسے ہی آپ خود کہانیاں بنانے کی، خود کہانیاں ترتیب دینے کی کوشش کریں، اور ان موضوعات پہ جو موضوع دیا گیا ہے، ظاہر ہے آپ نے موضوع سے متعلق رہنا ہوتا ہے، ان موضوعات پہ آپ خود سے کہانیاں بنا کے لائیں، یہ سب سے زیادہ خوش آئند بات ہے۔ بہرحال یہ دونوں کہانیاں آپ نے لکھ کر لانی ہیں اور تیار کر کے لانی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔